बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल होम इकनॉमिक्स, कोर्स कोड नंबर 209, यूनिट नंबर 3। उन्वान है मुतवाज़न ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत। तहरीर शगुफ्ता हारून। यूनिट का तारुफ़। ग़िज़ा तमाम जानदारों के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है जिसे जानदार मुख्तलिफ़ ज़राए से पूरा करते हैं। मसलन जानवर और इंसान पौधों और दूसरे जानवरों से खुराक हासिल करते हैं, जबकि पौधे मिट्टी, हवा और पानी से खुराक हासिल करते हैं। और इस तरह हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ़ पेट का भर लेना यही काफ़ी नहीं, बल्कि मुकम्मल ग़िज़ा यानी ऐसी ग़िज़ा जो जिस्म के नशो नुमा करे और तवानाई अता करे, बीमारियों के ख़िलाफ़ इसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करे का इस्तेमाल ज़रूरी है। मुकम्मल ग़िज़ा से मुराद वो ग़िज़ा है जिससे जिस्म के लिए तमाम ग़िज़ाई अज्जा हासिल किए जा सकें। ग़िज़ा न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि माशरती बहबूद के लिए भी ज़रूरी है। माशरती नुक्ता नज़र से मुतवाज़न ग़िज़ा इसलिए अहम है कि अफरादी क़ुव्वत की जिस्मानी और ज़हनी सेहत का मुल्क की पैदावार और तरक्की से बराह रास्त ताल्लुक़ है। यानी अगर किसी मुल्क के अफराद सेहतमंद होंगे तो वो मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर आजकल कई अफ्रीकी ममालिक तारीख़ के संगीन तरीन कहत की ज़द में हैं और वहाँ लोग भूख और मुफलिसी की वजह से निढाल हैं। उनमें काम करने की सलाहियत भी ख़त्म होती जा रही है और बेशुमार अफराद तो मुतअद्दिद बीमारियों की लपेट में आ चुके हैं। और अगर हालात इसी तरह बरकरार रहे तो ये ममालिक मफलूज अफरादी क़ुव्वत की वजह से आइंदा चंद सालों में माशी और माशरती तौर पर बुरी तरह मुतासिर होंगे। इस यूनिट में हम आपको ग़िज़ा की अहमियत के बारे में तफसील से बताएंगे और इस ज़मीन में आप मुतवाज़न ग़िज़ा, उसको हासिल करने के ज़राए और ग़िज़ाई अज्जा को ज़ाया होने से बचाने के तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये आपका यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो खाने का ट्रेंड हो गया है, फ़ास्ट फूड का जो ट्रेंड है, और जो बच्चे ख़ासकर ये कह रहे होते हैं कि हम सब्ज़ी नहीं खाएँगे, हम दाल नहीं खाएँगे, या हमें कोई बड़े का गोश्त हमें पसंद नहीं है, सिर्फ चिकन ही खाएँगे, तो इस तरह तो फिर आपकी जिस्मानी ताकत जो है वो न सिर्फ कमज़ोर होगी बल्कि आपकी ज़हनी ताकत भी कमज़ोर होगी। आप जल्दी थक जाएंगे, ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकेंगे, याददाश्त अच्छी नहीं रहेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान के इल्म में ये बात ज़रूर आए कि मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या होती है और उसे किस तरह से हासिल किया जा सकता है। अब आ जाइए यूनिट के मकासद की तरफ। इस यूनिट को पढ़ने के बाद उम्मीद है आप इस काबिल हो जाएंगे कि नंबर 1 ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा की पहचान कर सकें, नंबर 2 मुतवाज़िन और गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा में फ़र्क जान सकें और अपने लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा का चुनाव कर सकें, नंबर 3 ग़िज़ाई अज्जा के नाम, उनके ज़राए और उनकी कमी के असरात बयान कर सकें, और नंबर 4 है कि मुख्तलिफ़ अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए ग़िज़ा का चुनाव कर सकें, नंबर 5 ग़िज़ाई अज्जा को पकाने और बुनियादी तैयारी के दौरान में ज़ाया होने से बचा सकें। ये भी एक अहम बात है, बहुत सारी ग़िज़ाएँ तो खाना पकाने के दरमियान में ही ज़ाया हो जाती हैं। इसके बाद है फ़हरिस्त मज़ामीन। चैप्टर 1 है ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत, जिसमें आप पढ़ेंगे ग़िज़ा के फ़ायदे, ग़िज़ा जिस्म को ईंधन मुहैया करती है, ग़िज़ा से जिस्म की तामीर और मरम्मत होती है, ग़िज़ा जिस्म को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचने में मदद देती है। फिर है ग़िज़ा से हासिल करने के ज़राए, खुराक के ज़राए की ग्रोहबंदी, खुद आज़माई, और फिर ग़िज़ाई अज्जा। चैप्टर 2 ग़िज़ाई अज्जा। 2.1 रोगनियात, 2.2 कार्बोहाइड्रेट्स, 2.3 लहमियात, 2.4 हयातीन, 2.5 मादनी नमकियात, 2.6 खुद आज़माई नंबर 2। चैप्टर 3 होगा मुतवाज़िन ग़िज़ा, 3.1 खुद आज़माई नंबर 3। चैप्टर 4 में मुख्तलिफ़ लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात, 4.1 में हामिला और दूध पिलाने वाली माएँ, नंबर 2 4.2 नौज़ायदा बच्चे, 4.3 नौजवानों की ग़िज़ाई ज़रूरियात, 4.4 बूढ़े अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरियात, 4.5 खुद आज़माई नंबर 5। चैप्टर 5 है पकाने के दौरान में ग़िज़ाई अज्जा को ज़ाया होने से बचाना। 5.1 ग़िज़ा की बुनियादी तैयारी के दौरान 5.2 दौरान तैयारी सफाई न होने की वजह से ग़िज़ाई अज्जा का ज़िया। 5.3 पकाने के गैर मुनासिब तरीके से ग़िज़ाई अज्जा का ज़िया। 5.4 ग़िज़ा को दोबारा गर्म करने से ग़िज़ाई अज्जा का ज़िया। 5.5 खुद आज़माई नंबर 5। नंबर 6 है जवाबात खुद आज़माई। फ़हरिस्त अशकाल है। शक्ल नंबर 1, नंबर 3.1 खुराक की ग्रोहबंदी, शक्ल नंबर 3.2 कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ, शक्ल नंबर 3.3 लहमियात हासिल करने के ज़राए, शक्ल नंबर 3.4 सूखे का मरीज़ बच्चा, शक्ल नंबर 3.5 कसाह का मरीज़ बच्चा,
اب اس کے بعد ہمارا چیپٹر شروع ہوتا ہے غذا اور غذائیت. وہ سب کچھ جو انسان زندہ رہنے کے لیے کھاتا پیتا ہے اسے غذا کہتے ہیں. غذا اور غذائیت ایک ہی معنوں میں استعمال نہیں کیے جاتے. غذا جب کھائی جاتی ہے تو اس کا بیشتر حصہ جذب ہو جاتا ہے اور خون کے ذریعے جسم کے خلیوں اور عضلات کو توانائی مہیا کرتا ہے. غذا کے حصے کو جو جسم میں جذب ہو کر مختلف قسم کے سر انجام دیتا ہے غذائی اجزاء کہتے ہیں. اور غذائی اجزاء میں موجود جسم کو فائدہ پہنچانے والی طاقت یا اہلیت کو غذائیت کہتے ہیں. اور یہ ایک ایسی سائنس ہے جس کا تعلق انسانی صحت اور غذا سے ہے. یعنی یہ آپ کے پاس ڈیفینیشن ہوگی غذا کی اور غذائیت کی. اس کے بعد ہے 1.1 غذا کے فائدے. یہ تو غذا کے بہت سے فائدے ہیں لیکن اس وقت ہم آپ کو صرف 3 اہم فائدوں کے متعلق بتائیں گے. نمبر 1 غذا جسم کو ایندھن مہیا کرتی ہے. نمبر 2 غذا سے جسم میں تعمیر اور مرمت ہوتی ہے. نمبر 3 غذا جسم کو مختلف کام صحیح طور پر سر انجام دینے میں مدد دیتی ہے. اب 1.1.1 ہے غذا جسم کو ایندھن مہیا کرتی ہے. انسانی جسم بالکل ایک مشین کی طرح ہے جو مسلسل کام کرتا رہتا ہے. کسی بھی مشین کو کام کرنے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ پیٹرول سے چلتی ہیں, کچھ کوئلے سے, کچھ بجلی سے چلتی ہیں, کچھ گیس سے. اور جب ان مشینوں کا ایندھن ختم ہو جاتا ہے تو مشین کام کرنا بند کر دیتی ہے. بالکل یہی حال انسانی جسم کا ہے. جسم کے مختلف حصوں کے نشو و نما اور کام کرنے کے لیے بھی ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے. ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ ہضم ہو کر جسم کے مختلف اعضاء کو کام کرنے کے قابل بناتی ہے. اب یقیناً آپ کے ذہن میں سوال ابھرے گا کہ ہمارے غذا میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو جسم میں ایندھن کا کام کرتی ہیں, یعنی فیول کا کام کرتی ہیں. باڈی کے جو ہمارے آرگنز ہیں, جو سسٹمز ہیں, ان کو چلانے کا کام کرتی ہیں. تو کاربوہائیڈریٹ یعنی شاستہ دار غذائیں جسم میں توانائی فراہم کرتی ہیں جو ہماری غذا کی مختلف چیزوں میں موجود ہوتی ہیں, مثلاً گندم, چاول, آلو, گھی اور مکھن وغیرہ. 1.1.2 غذا سے جسم کی تعمیر اور مرمت ہوتی ہے. مسلسل کام کرنے سے جسم میں بہت سے خلیوں کی توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے اور اس نقصان کی تلافی غذا سے ہوتی ہے. جسم کے نشو و نما میں لحمیات والی غذائیں مدد دیتی ہیں. لحمیات غذا کا وہ اہم حصہ ہے جو انسانی خلیوں اور بافتوں کی تعمیر اور نشو و نما میں مدد دیتا ہے. لحمیات گوشت, انڈے, دالوں اور دودھ وغیرہ میں موجود ہوتے ہیں. غذا میں لحمیات کی کمی کے جسم پر اثرات کے بارے میں آپ ابھی تفصیل سے پڑھیں گے. تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز اگر آپ نہیں کھاتے ہیں نا, آپ گوشت نہیں کھائیں یا آپ انڈوں سے پرہیز کر لیں یا دالیں نہ کھائیں جو آج کل بچے کرتے ہیں, تو بہرحال اس کے اثرات پھر آپ کے جسم پر کہیں نہ کہیں نظر ضرور آتے ہیں. تو ان سب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ متوازن غذا حاصل کی جائے. اب ہے 1.1.3 غذا جسم کو مختلف بیماریوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے. جسم کے مختلف اعضاء کو اپنا کام صحیح طور پر انجام دینے کے لیے غذا بہت ضروری ہے اور صرف غذا کے سہارے ہی جسم کے تمام اعضاء اپنا کام باقاعدگی سے کرتے ہیں. غذا جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتی ہے. قوت مدافعت سے مراد جسم کے اندر ایسی طاقت پیدا کرنا ہے جس سے مختلف بیماریوں کے جراثیم سے جسم کو بچایا جا سکے, یعنی مختلف بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتی ہے. 1.2 ہے غذا حاصل کرنے کے ذرائع, یعنی ہم غذا حاصل کہاں سے کرتے ہیں. تو ذرا غور کیجئے اور لکھیے ہم جو چیزیں اپنی غذا میں استعمال کرتے ہیں وہ کہاں سے حاصل ہوتی ہیں. نمبر 1 گوشت, نمبر 2 انڈے, نمبر 3 دودھ, نمبر 4 مکھن, نمبر 5 پھل, نمبر 6 اناج, نمبر 7 سبزیاں اور میوے وغیرہ. یقیناً آپ نے لکھا ہوگا کہ گوشت, انڈے, گھی, دودھ, مکھن وغیرہ ہم جانوروں سے حاصل کرتے ہیں. غذا کے اس ذرائع کو ہم حیوانی ذرائع کہتے ہیں, جبکہ گندم, چاول, دالیں, پھل, سبزیاں وغیرہ ہم پودوں سے حاصل کرتے ہیں اور اسے ہم نباتاتی ذرائع کہتے ہیں. مختصر یہ کہ ہم غذا 2 ذرائع سے حاصل کرتے ہیں. نمبر 1 حیوانی ذرائع یعنی جانوروں سے حاصل کی جانے والی غذائیں. نمبر 2 نباتاتی ذرائع یعنی پودوں سے حاصل کی جانے والی غذائیں. حیواناتی ذرائع سے خوراک حاصل کرنے کے لیے وہ ذرائع مراد ہیں جو ہم حیوانوں سے حاصل کرتے ہیں, مثلاً گوشت, دودھ, انڈا, مچھلی وغیرہ. نباتاتی ذرائع سے مراد وہ تمام ذرائع جو ہم نباتات سے حاصل کرتے ہیں, مثلاً سبزی, دال, پھل, آٹا, چاول وغیرہ. نباتات یعنی پودے. نمبر 1 خوراک کی گروہ بندی. خوراک کے حیواناتی اور نباتاتی ذرائع کو ہم 4 گروہ میں تقسیم کر سکتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء, مثلاً آئس کریم, کھیر, دہی وغیرہ. نمبر 2 گوشت سے تیار کی ہوئی خوراک, مثلاً مچھلی وغیرہ. نمبر 3 سبزی اور پھلوں پر مشتمل خوراک, مثلاً پالک, آلو, بھنڈی, تربوز, آم, مالٹا, امرود, کینو, جتنے چاہے پھلوں کے نام لے لیجیے آپ. نمبر 4 اناج پر مشتمل خوراک, مثلاً چاول, دال, روٹی وغیرہ. ابھی نیچے ایک انہوں نے سرکل بنایا ہے جس کو کہ 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک میں ایک مرغی کھڑی کر دی ہے, انڈا بنا دیا ہے, مچھلی کا ایک پیس بنا دیا اور مچھلی بھی رکھ دی ہے,
اور دوسرے اس میں انہوں نے جو ہے بریڈ بنائی ہے، یعنی ڈبل روٹی بنا دی ہے، اور دالوں کی دال کی ایک پلیٹ بنا دی ہے، روٹی بنائی ہے غالباً، اور گندم کا ایک خوشہ بنا دیا ہے۔ اور پھر ایک کھانے میں انہوں نے مٹر بنائی ہے، گوبھی بنائی ہے، بھنڈی بنائی ہے، اور کینو بنایا ہے، اور انار بھی ہے۔ اور ایک اور کھانا ہے جس میں کہ دودھ رکھا ہوا ہے 1 گلاس میں، اور 2 پلیٹیں ہیں۔ اب ان پلیٹوں میں کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ اندازہ کر لیجیے کہ جب ہم نے 4 حصے بنائے ہیں تو ہمارے پاس مرغی ہو گئی، اناج ہو گیا، گوشت ہو گیا، تو اب ہمارے پاس بن گیا دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، مثلاً آئس کریم، کھیر وغیرہ، تو اس میں یقیناً یہی سب چیزیں ہوں گی۔ یہ ہے شکل نمبر 3.1 خوراک کے ذرائع کی گروہ بندی۔ اس کے بعد ہے 1.4 خود آزمائی نمبر 1، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، افرادی قوت کے جسمانی اور ذہنی صحت کا ملک کی ڈیش اور ڈیش سے براہ راست تعلق ہے۔ نمبر 2، جسم کی 3 غذائی ضروریات ہیں، 1 2 3 ڈیش شامل ہیں۔ نمبر 3، ملی جلی خوراک کے کھانے کو ڈیش کہتے ہیں۔ نمبر 4، مختلف اجزاء پر مشتمل غذا جب جسم میں جاتی ہے تو اس کا بیشتر حصہ ہضم ہو کر جذب ہو جاتا ہے، اور اس ڈیش کے ذریعے جسم کے ڈیش اور عضلات کو اور ڈیش کو مہیا کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو کتاب میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا، اس میں موجود ہیں، مل جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ یہ ہم الگ سے بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا دوں گی انشاءاللہ تعالی، جس میں تمام جو آپ کی یہ خود آزمائی کے جوابات ہوں گے، تو وہ آپ کو اور آسان ہو جائے گا پڑھنا۔ نمبر 5 ہے غذا میں موجود اجزاء کو جسم کے فائدہ پہنچانے والی طاقت یا اہلیت کو ڈیش کہتے ہیں۔ نمبر 6، انسانی جسم بالکل ایک ڈیش کی طرح ہے جو مسلسل کام کرتا رہتا ہے۔ نمبر 7، ہمارے غذا میں گندم، چاول، آلو، گھی، مکھن وغیرہ جسم کو ڈیش مہیا کرتی ہیں۔ نمبر 8، مسلسل کام کرنے سے جسم میں بہت سی ڈیش کی توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 9، جسم کے خلیوں کی توڑ پھوڑ سے ہونے والے نقصان کی تلافی ڈیش سے ہوتی ہے۔ نمبر 10، مختلف بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو ڈیش کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 2، چیپٹر نمبر 2، غذائی اجزاء۔ آپ نے اکثر گھروں میں ماں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ دودھ پیو گے تو توانا ہو جاؤ گے، گوشت کھاؤ گے تو جلدی جلدی بڑے ہوں گے، سبزی اور پھل کھاؤ گے تو بیمار نہیں ہوں گے وغیرہ۔ بزرگوں کی یہ باتیں غلط نہیں ہیں، اور ہم جو غذا لیتے ہیں اس میں کیا ایسے کیمیائی مرکبات موجود ہوتے ہیں جسم کے فعال ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ کھانے پینے کی تمام چیزوں میں غذائی اجزاء ایک ہی مقدار میں موجود نہیں ہوتی اور ایک طرح کے غذائی اجزاء ہوتے ہیں، بلکہ ان میں غذائی اجزاء کے اقسام اور مقدار دونوں مختلف ہیں۔ اگر کھانے پینے کی اشیاء کا تجزیہ کیا جائے تو ان میں مندرجہ ذیل اجزاء موجود ہوں گے۔ نمبر 1، روغنیات۔ نمبر 2، کاربوہائیڈریٹس یا نشاستہ دار غذائیں۔ نمبر 3، لاحمیات۔ نمبر 4، حیاتین۔ نمبر 5، معدنی نمکیات۔ اور یہ تمام غذائی اجزاء جسم کے نشو و نما اور بقا کے لیے لازمی، یعنی سب کچھ آپ کی باڈی میں آنا چاہیے۔ روغنیات یعنی فیٹس۔ روغنیات ہمارے غذا کا ایک اہم حصہ ہے، جسم میں کثیر مقدار میں توانائی مہیا کرتی ہیں۔ چربی، گھی اور تیل وغیرہ سب روغنیات میں شامل ہیں۔ یہ غذائیں جسم میں گرمی اور قوت پیدا کرتی ہیں۔ اگر ضرورت سے زیادہ روغنیات کھائی جائیں تو اس سے یا تو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے یا وہ جسم میں جمع ہو کر انسان کو ضرورت سے زیادہ موٹا کر دیتی ہیں۔ روغنیات والی غذائیں شکر اور نشاستہ دار غذاؤں کے مقابلے میں جسم میں دگنی توانائی پیدا کرتی ہیں۔ ابھی دیکھیں آج کل ایک ٹرینڈ آ گیا ہے کہ جی چکنائی نہیں کھانی ہے، آئل نہیں کھانا ہے، تو اس کی بھی ضرورت ہے، بہت نہیں کھائیے، تھوڑا کھائیے جتنے کہ آپ کے جسم کو ضرورت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ روزانہ ہی جو ہے وہ پراٹھا تل کے کھایا جا رہا ہے گھی میں، ہفتے میں 2-3 مرتبہ، 2-1 مرتبہ کھا لیجیے۔ ویسے ہم نے تو اپنے بچپن میں روزانہ پراٹھا کھایا ہے، ابھی تک روزانہ پراٹھا ہی کھاتے ہیں ہم، اور اچھا خاصا گھی میں لگا ہوا کھاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہر بیماری سے بچا کے رکھا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ واک بھی کرتے ہیں، اپنے جسم میں اس کو ہضم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، گھر کے کام بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف کھائیں اور بیٹھ جائیں گے نا تب پھر یہ آپ کو نقصان پہنچانے والے، لیکن اگر آپ کھائیں گے اور محنت بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، اور نہ ہی یہ پہنچاتی رہی ہیں۔ پچھلے پرانے زمانے میں تو لوگ اصلی ہی کھاتے تھے۔ اچھا جناب، اب آ جائیے 2.2 کاربوہائیڈریٹس یا نشاستہ دار غذائیں۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کتاب چونکہ مجھے جو ہے اس میں نیٹ پر ملی ہے، اس کی PDF یہ کچھ ایسی ہی ہے، ایک تو اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا اس کے الفاظ کہیں کہیں کچھ کٹے ہوئے بھی ہیں پیجز، جو کہ پراپرلی نہیں پڑھنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے، تو کائنڈلی اس کے لیے مجھے ایکسکیوز کیجیے گا۔ لیکن اگر آپ ایسے کسی کے پاس کوئی اس کی اچھی PDF ہے تو آپ مجھے ضرور لنک بھیجیے گا۔ اور پھر 2.2 کاربوہائیڈریٹس اور نشاستہ دار غذائیں۔ اس قسم کی غذا یعنی نشاستہ دار غذا کا سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ جسم میں حرارت پیدا کرتی ہے اور قوت بخشتی ہے، اور چکنائی کی نسبت کاربوہائیڈریٹس ہضم ہونے کے بعد خون میں جلد جذب ہو جاتے ہیں۔
ہضم ہونے کے دوران کاربوہائیڈریٹس گلوکوز میں تبدیل ہو جاتا ہے جو جسم میں حرارت اور طاقت پیدا کرنے کے لیے صرف ہوتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ شکر، چاول، گندم، اراروٹ اور آلو وغیرہ میں کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بعض پھلوں مثلاً کیلا، تربوز، کھجور اور سبزیوں مثلاً آلو اور شکرقندی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک شکل بنائی، شکل نمبر 3.2 کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں، جس میں چاول کی بوری رکھی ہوئی ہے، آٹے کی بوری رکھی ہوئی ہے، آلو رکھے ہوئے ہیں، بہترین سویا رکھا ہوا ہے، کیلا رکھا ہوا ہے، اور مزید بھی پھل، آلو مزید دوبارہ بھی رکھ دیے انہوں نے، آلو اور تربوز بھی رکھا ہوا ہے۔ تربوز تو میرا بہت پسندیدہ پھل ہے، گرمیوں میں تو تربوز سے تو کھائیں اور تربوز کا شربت پئیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ اور آلو تو خیر سب کا دوست، آلو تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ پھر ہے 2.3 لاہمیات یا پروٹین۔ جسم میں پانی کے بعد سب سے زیادہ مقدار میں پروٹین ہوتے ہیں جو عضلات، بافتوں، خون، دانتوں اور ہڈیوں میں پائے جاتے ہیں۔ پروٹین سے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ جسم کو طاقت اور حرارت بخشتے ہیں۔ لہٰذا روزانہ کی غذا میں پروٹین کی معقول مقدار کا ہونا ضروری ہے۔ بچپن میں جبکہ جسم نشو و نما پاتا ہے پروٹین کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہمیات حاصل کرنے کے ذرائع کون سے ہیں۔ لاہمیات 2 ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں، نمبر 1 حیوانی ذرائع، نمبر 2 نباتاتی ذرائع۔ جو لاہمیات حیوانی ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں ان میں تمام لازمی امینو تراشے ایسی مقدار اور تناسب میں موجود ہوتے ہیں، امینو ایسڈ مطلب جو جسم کے نشو و نما اور مرمت کے لیے ضروری ہے۔ ایسے لاہمیات کو مکمل لاہمیات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ امینو ترشے جسم میں خود نہیں بن سکتے، اس لیے ان کا خوراک میں شامل ہونا ضروری ہے۔ یہ ہمارے ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں، مثلا لسی، دودھ، گوشت، مچھلی، پنیر، انڈے اور مرغی وغیرہ۔ یعنی یہ آپ کی باڈی نہیں ڈیولپ کرتی ہے، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آپ لسی بھی پئیں، دودھ بھی پئیں، گوشت بھی کھائیں، اور مچھلی تو آج کل تو جتنے بھی جو رے کے مہینے ہوتے ہیں نا، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، بلکہ نہیں سپٹمبر سے شروع ہو جائے گا، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، ان تمام مہینوں میں مچھلی ضرور کھانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد لاہمیات کے نباتاتی ذرائع میں دالیں، گندم، چاول، مکئی، مونگ پھلی وغیرہ شامل ہیں۔ مونگ پھلی کا تو موسم ہے، سردیوں میں کھائیے خوب مزے سے، لیکن آج کل اتنی مہنگی مونگ پھلی ہو گئی ہے، جو پارا چنار والی مونگ پھلی سب سے مزے کی ہوتی ہے وہ اس وقت 2025 میں جو ہے وہ 1600 روپے کلو ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں یہ ویڈیوز جو ہے نا یہ ایک ریکارڈ رہیں گی، یہ کہ اس زمانے میں یہ صورتحال تھی۔ بہرحال ہم نے پارا چنار والی 1 کلو تو لے لی ہے اور کھائی ہے۔ پنجاب والی ہے اور شکر والی مجھے اچھی نہیں لگتی، ذائقہ اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں، وہ صرف 250 روپے پاؤ ہے، یعنی 1000 روپے کلو، 900 روپے تک دے دیتا ہے، لیکن بہرحال مونگ پھلی ضرور کھائیے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ان کے علاوہ لوبیا، سویابین اور مٹر میں بھی کچھ لاہمیات ہوتے ہیں۔ مٹر بھی آج کل بہت آ رہی ہے، اگر آپ یہ میرا چیپٹر ابھی سن رہے ہیں تو ضرور مٹر کھائیے گا، اور یہ ہماری لاہمیات کا زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن لاہمیات کے نباتاتی ذرائع سے غیر امینو ترشے حاصل کیے جاتے ہیں، اور اگر ان کو خوراک کے ذریعے حاصل نہ کیا جائے تو جسم میں خود نہیں بن سکتے، لہٰذا یہ ضرور آپ نے کھانی ہے تمام چیزیں، مٹر بھی کھانے ہیں، مونگ پھلی بھی کھانی ہے، چاول بھی کھانی ہے، مکئی بھی کھانی ہے، اور دودھ بھی پینا ہے۔ لوبیا اور سویابین، لوبیا تو بہت مزیدار بنتا ہے، ہمارے گھر تو بنتا ہے اور ہم لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ پھر یہ شکل نمبر 3.3 ہے لاہمیات حاصل کرنے کے ذرائع۔ شکل نمبر 3.3 لاہمیات حاصل کرنے کے ذرائع، انہوں نے شکل ایک بنائی ہوئی جس میں ایک مرغی بنائی ہوئی ہے، انڈے 2-3 بنائے ہوئے ہیں، پنیر کے ٹکڑے بنائے ہیں، مچھلی بنائی ہوئی ہے، گندم کی ایک شاخ بنائی ہوئی ہے برانچ، اور لوبیا ایک پلیٹ میں رکھا ہوا ہے، مٹر کے دانے بنائے ہوئے ہیں، گلاس ایک بھر کے رکھا ہوا ہے، اور دالیں ایک پلیٹ میں سمجھے دالیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ کو تصویر آئے کہ لاہمیات حاصل کرنے کے ذرائع کی تصویر بنائیے تو آپ یہ اس طرح کی تصویر بنا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے جناب نوٹ، ایک باکس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے امپورٹنٹ بات تاکہ آپ کو یاد رہے، تو وہ ہے امینو ترشے لاہمیات کے وہ سادہ مرکبات ہیں جو لاہمیات کے جسم میں ہضم ہونے کے بعد خون میں جذب ہوتے ہیں، یعنی سب سے آخری جو پوائنٹ ہوتا ہے نا جب کوئی چیز بریک اپ ہوتی ہے، چھوٹے سے چھوٹے ہوتے ہیں جو لاسٹ میں جو آپ کے خون میں جذب ہو کر آپ کو انرجی دیتی ہے، وہ لاسٹ اس کا جو ہوتا ہے لاہمیات کا وہ امینو ترشے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا، جیسے انہوں نے لکھا ہے باکس میں یہ بات لکھ دی، اس کے بعد لکھا ہے جیسا کہ آپ نے پڑھا نمبر 1 لاہمیات جسم کے نشو و نما اور نئے خلیوں کی تعمیر کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔
ہمارے جسم میں خلیے ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں، نئے بنتے رہتے ہیں. جو آج آپ کی باڈی میں بلڈ ہے نا، وہ کچھ عرصے بعد وہ نہیں ہوگا، وہ پورا کا پورا چینج ہو چکا ہوگا. جو آج آپ کی اسکن ہے وہ کل ایسی نہیں ہوگی. کہتے ہیں نا ہماری اسکن بڑی اچھی ہوتی جا رہی ہے، خراب بھی ہوتی جا رہی ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اصل میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے نا. اگر آپ نے اچھے کھانے کھا لی، اچھی چیزیں کھا لی جو جس سے آپ کی اسکن کے لیے بہتر ہے، تو آپ کی اسکن گلو کرنے لگ جائے گی، اچھی لگنے لگ جائے گی. اور اگر آپ نے اس کو خراب غذا دی تو وہ بیچاری ڈل ہو جائے گی. اسی طرح نمبر 2 ہے جسم کے مختلف افعال کو درست رکھتے ہیں. ظاہر ہے آپ کی ورکنگ صحیح ہے، ہاضمہ صحیح ہے، دل کی دھڑکن صحیح ہے، آپ کے باقی تمام جو بھی سسٹم ہے سارے صحیح کام کر رہے ہیں باڈی کے. اس کا مطلب ہے آپ صحیح غذا لے رہے ہیں. اور اگر نہیں تو بس پھر سمجھ لائیے کہ کہیں نہ کہیں خوراک میں ہی گڑبڑ ہے. نمبر 3 جسم کو توانائی بخشتی ہیں، انرجی. کھانا کھائیں گے تو طاقت آئے گی نا. جب کھانا ہی نہیں کھائیں گے تو طاقت کہاں آئے گی؟ اور طاقت والے کھانے کھائیں گے تو طاقت آئے گی. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. آج کل تو جو میں صورتحال دیکھتی ہوں، اسمبلی میں بچیاں کھڑی ہوتی ہیں، ارے ابھی ترانہ تلاوت ہوئی ہے، ترانہ ہونا ہے، پتہ چلا ایک لڑک گئیں، ایک ٹپک گئیں، ایک وہاں بے ہوش ہو گئیں، ایک یہاں بے ہوش ہو گئیں. یعنی 10 سے 15 منٹ، 10 سے 15 منٹ بھی نہیں ہوتے، ایسا 5 سے 6 منٹ میں اسمبلی ہو جاتی ہے. اتنی دیر نہیں کھڑی ہو سکتی ہیں لڑکیاں، کیونکہ بغیر ناشتے کے نکلی ہوتی ہیں. پتہ لگتا ہے بغیر ناشتے کے آئی بھی ہیں، ناشتہ نہیں کر رہی ہیں. تو ایک فیشن ہو گیا نہیں، ہم تو ناشتہ نہیں کرتے. بالکل ہی خراب اور بکواس فیشن ہے. اگر آپ لوگ اس میں شامل ہیں تو فوراً چھوڑ دیجیے اور ناشتہ کرنا شروع کیجیے. پھر اس کے بعد اگر انسانی جسم کو مطلوبہ مقدار میں لحمیات نہ مل سکیں تو جسمانی نشو و نما بری طرح متاثر ہوتی ہے. خاص کر بچوں میں لحمیات کو کمی کا کواشیکور لکھا ہوا انہوں نے، کمرس ہو جاتا ہے، جس میں بچے کے بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور قد و قامت مناسب طور پر نہیں بڑھتا. یہ تو میں نے بہت دیکھا. آج کل آپ دیکھیے گا لڑکوں کی وہ ہائٹ ہی نہیں رہی ہے. 5 فٹ کے لڑکے جو ہیں وہ آپ کو مارکیٹ میں نظر آئیں گے، چھوٹے چھوٹے سے لڑکے. اور بچیاں بھی ایسی ہیں 4 فٹ کی. جو لڑکوں کی ہائٹ 6 فٹ 2 انچ، 6 فٹ 3 انچ، یہ والی ہائٹ تو مشکل ہی سے نظر آ رہی ہے. بلکہ میں تو بڑی حیران پریشان ہوئی کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا پٹھان اور 5 فٹ کے. میں نے کہا پٹھان کا تو بارے میں مشہور ہے کہ پٹھان تو لمبے چوڑے اونچے ہوتے ہیں، قد و قامت ان کا اچھا ہوتا ہے. لیکن ظاہر خوراک کی کمی کے باعث، یا خوراک کی کمی سے زیادہ بہتر خوراک نہ کھانے کے باعث یہ تمام چیزیں ہیں. لڑکیاں ایسی پھونک مارا توڑ جائیں، لڑکوں کا بھی وہی حال ہے. جب کھائیں گے پئیں گے تو کچھ جسم بنے گا، کچھ طاقت آئے گی، کچھ پاور ہوگی آپ کے اندر. جب کھائیں گے پئیں گے نہیں تو کیسے آپ کے جسم بنے گا؟ بہرحال اب دیکھ لیجیے یہ بیماریاں ہیں. خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے، پاؤں اور ہاتھوں پر ورم آ جاتا ہے. اگر لمیات کی کمی کے ساتھ جسم میں توانائی کی بھی کمی واقع ہو جائے تو بچے کو ایک اور مصیبت ہو جاتا ہے جسے سوکھے کا مرض کہتے ہیں. یہ وہ صورت ہوتی ہے جب وزن بہت کم رہ جاتا ہے، جسم سے گوشت تقریباً ختم ہو جاتا ہے اور صرف کھال اور ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں. اس بیماری میں سر باقی جسم کے حصوں کے مقابلے میں بڑا لگتا ہے اور پسلیاں باہر کو نکل آتی ہیں. ایک انہوں نے بڑی بیچاری کی تصویر بھی بنائی ہوئی ہے، کیسے شخص کی جس کی بچے کی جس کا بڑا سا چہرہ ہے، پتلی سی بسلیاں نظر آ رہی ہیں، پتلی سی ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہیں اس کی. اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے، اللہ بچوں کو عقل سمجھ عطا فرمائے کہ جن کو میسر ہے کم سے کم وہ تو کھائیں. پھر شکل نمبر 3.4 میں سوکھے کا مریض بچہ ہے، یہ بتایا انہوں نے. پھر ہے 2.4 حیاتین. حیاتین ایسے غذائی اجزاء ہیں جن کو ہم بنیادی غذائی اجزاء نہیں کہہ سکتے، لیکن خوراک میں ان کا شامل کیا جانا لازمی ہے، کیونکہ ان سے جسم کی صحیح نشو و نما ہوتی ہے. یہ صحت کو برقرار رکھتے ہیں اور ان کی موجودگی سے کاربوہائیڈریٹس، لحمیات اور چکنائی جسم میں صحیح طور سے ہضم اور جذب ہوتے ہیں، جو اعصاب کو مضبوط بناتے ہیں. عام طور پر حیاتین کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر 1 جو چکنائی میں حل ہو جاتے ہیں، مثلا حیاتین الف دال یہ کاف ADEK. A فار ایپل، D فار ڈاگ، E فار ایلیفینٹ، K فار کینگرو. نمبر 2 جو پانی میں حل ہو جائے، مثلا حیاتین بے مخلوط یعنی وائٹامنز B کمپلیکس، حیاتین جیم، وائٹامن C وغیرہ. آئیے اب ہم آپ کو مختصر طور پر تمام حیاتین کے فوائد اور ذرائع کے بارے میں بتاتے ہیں. 2.4.1 چکنائی میں حل ہونے والی حیاتین. نمبر 1 حیاتین الف وائٹامن A. چکنائی میں حل ہونے والی اس حیاتین کو فوائد مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 اعضاء کے بیرونی غلاف، جلد اور غدودوں کو صحیح طور پر کام کرنے میں مدد دیتا ہے، یعنی اسکن اگر اچھی کرنی ہے آپ نے تو وائٹامن A ضرور کھائیں. پھر ہے نمبر 2 آنکھوں کی بینائی اور صحت کے لیے ضروری ہے. نمبر 3 جسم کو بیماری سے بچاتا ہے. نمبر 4 ہڈیوں کے نشو و نما میں مدد دیتا ہے. حیاتین الف کمی کے اثرات: جلد کھردری ہو جاتی ہے، دانتوں کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، رات کو نظر نہ آنے کی بیماری ہو جاتی ہے، نائٹ بلائنڈنس جس کو کہتے ہیں،
نمبر 4، اس کی کمی سے سانس اور سینے کے امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ حیاتین الف کے ذرائع حیاتین الف کے حاصل کرنے کے ذرائع مندرجہ ذیل ہیں: مچھلی، جگر، انڈے کی زردی، گاجر، پھل مثلا آم، خربوزہ، مالٹے، مکھن، دودھ اور پنیر۔ اور آج کل جو کراچی میں رہ رہا ہے تو گاجر بھی خوب آ رہی ہیں، خربوزے بھی خوب ہیں، مکھن بھی خوب ہیں، اور دودھ اور مکھن بھی بہت اچھا ہی مل رہا ہے آج کل۔ مچھلی کا تو سیزن ہے، مہینہ دسمبر کا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تو وہ تمام مہینے جن کے آخر میں رے آتا ہے یا جن میں رے آتا ہے اس میں مچھلی کھانی چاہیے ہے۔ تو سپٹمبر سے کھانا شروع کر دیجیے، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل تک کھائیے۔ نمبر 2، حیاتین وائٹامن ڈی، حیاتین دال یعنی وائٹامن ڈی۔ حیاتین دال بھی چکنائی میں حل ہونے والے حیاتین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہڈیوں اور دانتوں کے بننے اور ان کی حفاظت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پھر تو یہ ضرور کھانی چاہیے، کیونکہ دانتوں کا مسئلہ تو ہر ایک کو ہوتا ہے۔ جسم میں حیاتین دال کی کمی کے نقصانات: حیاتین دال کی کمی کے نتیجے میں ٹانگوں کی ہڈیوں میں نرمی آ جاتی ہے اور وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، اللہ اپنا رحم فرمائے۔ نمبر 2، ریکٹس کا ساخ کا مرض ہو جاتا ہے جس سے ہڈیاں ٹیڑھی ہونے لگتی ہیں۔ یہ دیکھیں انہوں نے 2 تصویریں بنائی ہیں، ایک الف اور ایک بے، جس سے جو ہے ایک باہر کی طرف ہڈیاں ٹیڑھی ہو رہی ہیں اور ایک اندر کی طرف جو ہے وہ ہڈیاں مڑ رہی ہیں۔ آپ سیدھے کھڑے ہوں اور دیکھیں آپ کی ٹانگیں بالکل سیدھی آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں۔ اگر سیدھی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب سمجھ جائیے کہ آپ کو اس حیاتین دال کی جو ہے وہ کمی ہے اور آپ نے فوراً اس کو اپنی غذا میں شامل کرنا ہے۔ اور گھر میں اگر بچے ہیں تو ان کو بھی کھڑا کر کے دیکھیے کہ ان کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، وہ ٹیڑھے ٹیڑھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہے خدا نہ خواستہ تو بس پھر ان کو مچھلی کھلائیں، مچھلی کے تیل کے انڈے کھلائیں، مکھن کھلائیں، بلائی کھلائیں، انڈے کھلائیں، کیونکہ یہ حیاتین دال کے ذرائع کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ مچھلی کے تیل، مکھن، بالائی اور انڈے کی زردی میں کافی مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 2، دھوپ حیاتین دال حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ دھوپ میں باہر کام کریں، سردیوں میں، خاص کر گرمیوں میں نہیں، اس وقت آپ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، سردیوں میں۔ 2.4.2 پانی میں حل ہونے والے حیاتین: مندرجہ ذیل حیاتین کو پانی میں حل ہونے والے حیاتین میں شامل کیا جاتا ہے۔ حیاتین بے مخلوط یعنی وائٹامن بی کمپلیکس۔ حیاتین بی کو مخلوط اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کئی کیمیائی مرکبات شامل ہیں، مثلا حیاتین بے الف، حیاتین بے 2، حیاتین بے 3۔ حیاتین بے مخلوط کے فوائد: حیاتین بے مخلوط کے مختلف اقسام کے بہت سے فوائد ہیں، مثلا الف حیاتین بے نمبر 1 حیاتین بے نشاستہ دار غذاؤں کو ہضم کر کے توانائی میں بدلنے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 2 مذکورہ حیاتین دل اور اعصاب کے صحیح کام کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ حیاتین کی کمی کے اثرات: اس کی کمی سے بیری کا مرض ہو جاتا ہے، جس میں ابتدا میں بھوک کم لگتی ہے، پھر مریض کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے۔ حیاتین بے الف کے ذرائع: حیاتین بے الف اناج، خاص طور پر اس کے چھلکے، انڈے کی زردی وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ آٹے میں چوکر نکالنے اور مشینوں سے چاول کا چھلکا اتارنے کے بعد اس کی مقدار کم رہ جاتی ہے، یعنی بغیر چھنا ہوا آٹا لیجیے، ریفائن آٹا مت لیجیے، آپ چکی والا آٹا لیجیے۔ لہٰذا چاول ابالنے کے لیے کم پانی استعمال کرنا چاہیے اور پیچ ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پیچ تو بچوں کو پلا دینا چاہیے۔ اگر آپ نے گھر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کہ وہ مناسب نہیں ہے اور آپ کو پیچ نکالنا ضروری ہے چاول کا، یعنی چاول ابالنے کے بعد جو پانی نکالتے ہیں نا اس کو پیچ کہتے ہیں، جو چاولوں میں رہ جاتا ہے، تو وہ آپ بچوں کو پینے کے لیے دے دیجیے اور اس میں تھوڑا سا کوئی نمک مرچ وغیرہ ڈال کے ذرا ٹیسٹی سا بنا لیجیے اور بچوں کو پینے کے لیے دے دیجیے، تو بہت طاقتور چیز ہے۔ حیاتین جیم: حیاتین جین انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں۔ نمبر 1 انسانی خلیوں کو جوڑتی ہے اور درست حالت میں رکھتی ہے۔ نمبر 2 جاری خون کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 3 دانتوں اور مسوڑوں کو تندرست رکھتی ہے۔ نمبر 4 جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتی ہے، یعنی ڈیفنس پاور پیدا کرتی ہے۔ حیاتین جیم کی کمی سے نمبر 1 جسم پر لگے ہوئے زخم دیر سے منجمد ہوتے ہیں، یعنی جسم پر اگر زخم لگ جائے تو وہ جلدی سے نہیں سوکھتا، جلدی سے نہیں بھرتا۔ نمبر 2 مسوڑوں سے خون بہتا ہے۔ حیاتین جیم حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ یہ ہیں حیاتین جیم کینو، مالٹا، لیمو، سنگترا، امرود، لوکاٹ، کچی اور کم املی، ابلی ہوئی سبزیوں، ٹماٹر، ہری مرچ، آلو وغیرہ سب میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ تو سیزن آپ کا اس وقت زبردست ہے اور ہم لوگ صحیح وقت میں چیپٹر کو پڑھ رہے ہیں۔ کینو بھی موجود ہے، مالٹا بھی موجود ہے، لیمو بھی موجود ہے، سنگترا بھی موجود ہے، امرود بھی موجود ہے، سب چیزیں یہ موجود ہیں۔ اور ابھی اس وقت میں نے بھی ٹیبل پر کینو اور امرود نکال کے رکھا ہوا ہے فریج میں سے باہر، تاکہ تھوڑا سا وہ اس کی ٹھنڈک ختم ہو تو پھر میں اس کو کھاؤں۔ 2.5 ہے معدنی نمکیات۔
مادی نمکیات کے بغیر بھی انسان تندرست نہیں رہ سکتا۔ یہ خون، ہڈیوں اور گوشت کی ساخت پہ کام آتے ہیں۔ جسم کے ان تمام کیمیائی اعمال میں نمکیات کا ہونا لازمی ہے۔ جب جسم میں نمکیات کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو دوران خون سست ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر لو بلڈ پریشر، خون کا دباؤ کم ہونے کے مرض کے بارے میں سنا ہوگا۔ عام کھانے کا نمک تو غذا کے ساتھ کھایا ہی جاتا ہے، لیکن دوسرے نمکیات جو سبزیوں اور دیگر غذاؤں میں پائے جاتے ہیں ان کا بھی جسم میں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب غذا میں دیر تک سبزی، ترکاری یا پھل نہیں کھائے جاتے تو مذکورہ نمکیات کی کمی سے کئی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، مثلاً ہڈیوں کا ٹیڑھا ہونا، پٹھوں میں درد ہونا، انسانی نشو و نما کا رک جانا وغیرہ۔ اب آئیے ہم چند ایک اہم معدنی نمکیات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کیلشیم ہمارے جسم میں ہڈیوں اور دانتوں کے نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے مختلف افعال کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کیلشیم کی کمی سے دانتوں اور ہڈیوں کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کیلشیم حاصل کرنے کے بہترین ذرائع دودھ، دہی، پنیر وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد ہے لوہا یا فولاد، آئرن۔ لوہا ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی کمی سے جسم میں خون کی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ فولاد حاصل کرنے کے بہترین ذرائع کلیجی، گوشت، انڈے کی زردی، سبز رنگ کی ترکاریاں وغیرہ ہیں۔ ہری سبزیاں تو ضرور کھانی چاہیے۔ 2.6 خود آزمائی نمبر 2۔ سوال نمبر 1، درست فکروں کے سامنے صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، کھانے پینے کی تمام چیزوں میں غذائی اجزاء ایک ہی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 2، روغنیات اور چکنائی کو انگریزی میں پروٹین کہتے ہیں۔ نمبر 3، کاربوہائیڈریٹس گندم، چاول، جو جوار، باجرہ، مکئی اور دالوں سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4، نشاستہ دار غذائیں جسم کو گرمی اور توانائی مہیا کرتی ہیں۔ نمبر 5، لمحیات جسم کے نشو و نما کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2، خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ کاربوہائیڈریٹس غذا میں جسم کو ڈیش مہیا کرتے ہیں۔ نمبر 2، جسم کی مرمت خلیوں کی اور نشو و نما کے لیے ڈیش ضروری غذائی اجزاء ہیں۔ حیوانی ذرائع سے حاصل کیے جانے والے لمحیات کو ڈیش کہا جاتا ہے۔ نباتاتی ذرائع سے حاصل کیے جانے والے لمحیات کو ڈیش اور ڈیش کہتے ہیں میں موجود ہوتے ہیں اور ہماری لمحیات زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ نمبر 5، فولاد کی کمی سے جسم میں ڈیش کی کمی ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، حیاتین جسم میں غذائی اجزاء کی ڈیش میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 7، جسم کے مختلف اعضاء کے کام کو باقاعدہ بنانے اور جسم کو بیماری سے بچانے کے لیے ڈیش اہم غذائی اجزاء ہیں۔ نمبر 8، حیاتین کو بڑے ذرائع اور ڈیش ہیں۔ جسم میں حیاتین کی کمی سے ڈیش ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ نمبر 10، پٹھوں میں درد جسم میں ڈیش کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان سب کے جوابات کتاب کے آخر میں موجود ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک الگ سے بھی ویڈیو بنا کر دیں گے۔ نمبر 3، متوازن غذا۔ نمبر 3، متوازن اور غیر متوازن غذا۔ ہم جو غذا کھاتے ہیں اس میں مختلف غذائی اجزاء مختلف مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً گوشت میں لحمیات زیادہ ہوتے ہیں اور چاول میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح مکھن میں چکنائی موجود ہوتی ہے اور سبزیوں اور پھلوں میں حیاتین اور معدنی نمکیات وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام اجزاء انسانی زندگی اور بقا کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ بقا یعنی انسان کے زندہ رہنے کے لیے۔ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں زندہ رہنے اور جسم کے اعضاء کے صحیح کام کرنے کے لیے ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک پر گزارا نہیں کر سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو خوراک استعمال کریں اس سے جسم کو تمام غذائی اجزاء اس مقدار اور تناسب سے میں حاصل ہوں جو جسمانی نشو و نما اور مناسب طور پر کام کرنے کے لیے کافی ہو۔ ایسی غذا کو متوازن غذا کہا جاتا ہے۔ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں زندہ رہنے اور جسم کے اعضاء کے صحیح کام کرنے کے لیے ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک پر گزارا نہیں کر سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو خوراک استعمال کریں اس سے جسم کو تمام غذائی اجزاء اس مقدار اور تناسب میں حاصل ہوں جو جسمانی نشو و نما اور مناسب طور پر کام کرنے کے لیے کافی ہوں۔ اسی غذا کو متوازن غذا کہا جاتا ہے۔ بریکٹ میں اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے۔ متوازن غذا وہ ملی جلی غذا ہے جس میں تمام ضروری غذائی اجزاء مناسب مقدار میں صحیح تناسب میں پائے جاتے ہیں۔ آگے میں پڑھتی ہوں۔ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اگر ہم پیٹ بھر کر مستقل چائے سے روٹی کھا لیتے ہیں تو اس صورت میں پیٹ تو بھر جائے گا مگر جسم میں لحمیات، نمکیات اور حیاتین کی کمی واقع ہو جائے گی جس سے جسمانی اعضاء کے نشو و نما اور بیماریوں کے خلاف تحفظ پر مبنی اثرات پڑیں گے، منفی اثرات پڑیں گے۔ اس طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک صرف اپنا دودھ پلاتی ہیں اور کوئی ٹھوس غذا بچے کو نہیں دیتی، جبکہ ماہرین صحت طب کا کہنا ہے
کہ بچوں کو 4 سے 6 ماہ کی عمر سے دودھ کے علاوہ دوسری نیم ٹھوس غذائیں دینی شروع کر دینا چاہیے۔ اس عمر میں بچے کی غذائی ضروریات بڑھ جاتی ہیں اور صرف ماں کا دودھ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اکثر مائیں شکایت کرتی ہیں کہ ان کا بچہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے، بیمار بھی نہیں رہتا، پھر بھی نہ تو اس کا قد صحیح رفتار سے بڑھ رہا ہے اور نہ ہی وہ چلتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس صورت میں بچوں کے ڈاکٹر یا ہیلتھ وزیٹر ماؤں سے سب سے پہلے سوال یہ کرتے ہیں کہ بی بی آپ کا بچہ کس چیز سے پیٹ بھرتا ہے؟ یعنی آپ بچے کو کیا غذا دیتی ہیں؟ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ مائیں کہتی ہیں کہ روزانہ آدھا کلو دودھ پی لیتا ہے، یا یہ کہ ایک روٹی اور چائے سے پیٹ بھر لیتا ہے وغیرہ۔ اگر غذائی اجزاء نیوٹرینس NUTRIENTS کا تناسب صحیح نہ ہو تو ایسی غذا کو غیر متوازن غذا کہتے ہیں۔ غیر متناسب یا غیر متوازن غذا سے جسم کے مختلف ضروریات پوری نہ ہونے کی وجہ سے وزن اور خون کی کمی ہو جاتی ہے، بھوک نہ لگنا، دانتوں کا خراب ہونا، بال گرنا وغیرہ، یہ سب شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے غذا ہمیشہ متوازن لینی چاہیے، یعنی غذا میں آپ کی سب چیزیں شامل ہوں۔ 3.1 ہے خود آزمائی نمبر 3، خالی جگہوں کو موضوع الفاظ سے پر کیجیے۔ گوشت میں جو غذائی اجزاء سب سے زیادہ ہوتے ہیں انہیں ڈیش کہتے ہیں۔ گوشت میں جو غذائی اجزاء سب سے زیادہ ہوتے ہیں انہیں لحمیات کہتے ہیں۔ نمبر 2، جو ہم غذا کھاتے ہیں اس میں مختلف غذائی اجزاء ڈیش مقدار میں موجود ہوتے ہیں، مختلف مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ جسم کے نشو و نما اور بقا کے لیے تمام غذائی اجزاء صحیح ڈیش میں موجود ہونا ضروری ہے، تو صحیح تناسب میں ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، اکثر مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک صرف دودھ پر پالتی ہیں۔ نمبر 5، غذا سے جسم کی مختلف ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ ڈیش غذا سے جسم کی مختلف ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو یہ ہے جناب غیر متوازن غذا سے جسم کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے متوازن غذا کی تعریف کیجیے۔ تو متوازن غذا کی تعریف ہے کہ متوازن غذا وہ ملی جلی غذا ہے جس میں تمام ضروری غذائی اجزاء مناسب مقدار میں صحیح تناسب میں پائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ غیر متوازن غذا کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہوگا کہ ایسی غذا جس میں کہ تمام غذائی اجزاء شامل نہ ہو وہ غیر متوازن غذا کہلائے گی۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے مختلف پیشے، عمر اور جنس کے اعتبار سے لوگوں کی غذائی ضروریات بیان کریں۔ جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ خوراک کو کام کے اعتبار سے 3 بڑے گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی نمبر 1 نشو و نما اور شکستہ بافتوں کی مرمت کرنے والی خوراک جو لحمیات پر مشتمل ہوتی ہیں، یعنی جو ہماری باڈی میں ریپیئر کا ضرورت ہوتی ہے، سیلز ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، ہمارے مسلز ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، تو اس کی جو مرمت کرنے کے لیے خوراک چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لحمیات۔ نمبر 2 توانائی فراہم کرنے والی خوراک جو نشاستوں اور چکنائی پر مشتمل ہوتی ہے، جو فیٹس وغیرہ ہم کھاتے ہیں، چکنائی کھاتے ہیں وہ۔ نمبر 3 امراض سے بچانے والی غذا جو حیاتین اور معدنیات سے بھرپور ہوتی ہے، پروٹینز وغیرہ جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا، یہ تمام انسانوں کو تمام غذائی اجزاء والی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ غذا یا غذائی اجزاء کی ضرورت اور مقدار کا تعین ہر انسان کی اپنی ضرورت پر ہوتا ہے، جس پر مختلف عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ تاہم عمر، کام اور جنس کو مد نظر رکھ کر متناسب غذا کا تعین کرنا چاہیے۔ فرض کیجئے کہ ہم تمام افراد کو ان گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی مائیں، نمبر 2 بچہ، نمبر 3 بالغ یا نوجوان، نمبر 4 بوڑھے لوگ۔ کیا ان سب کی خوراک ایک جیسی ہونی چاہیے؟ نہیں، کیونکہ ان تمام افراد کی غذائی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ آئیے ہم آپ کو مختصراً بتائیں کہ ان لوگوں کو کس قسم کی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 4.1 حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی مائیں۔ حاملہ عورتوں اور دودھ پلانے والی ماؤں کو متوازن خوراک کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ حمل اور دودھ پلانے کے دوران میں ایک تو انہیں اپنی صحت برقرار رکھنی ہے، دوسرے بچے کے لیے اضافی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں کو خوراک میں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 غذا میں 4 غذائی گروہ شامل ہونے چاہیے، مثلاً گوشت، انڈا، سبزیاں، پھل، دودھ، دالیں وغیرہ۔ نمبر 2 چکنائی اور میٹھی غذائیں زیادہ نہ کھائی جائیں۔ نمبر 3 معدنی نمکیات اور حیاتین والی غذائیں زیادہ کھائی جائیں۔ نمبر 4 ہے 4.2 نوزائیدہ بچے، چھوٹے بچے جو ہے نا، دودھ پینے والے بچے۔ نوزائیدہ بچوں
کو خاص قسم کی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیدائش کے بعد ابتدائی 4 ماہ کی عمر تک ماں کا دودھ یا اس کی جگہ دوسرا دودھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تاہم ماں کا دودھ بچے کی صحت کے لیے نہایت موزوں ہے۔ 4 ماہ کی عمر سے ماں کے دودھ کے علاوہ کھچڑی، دلیا، کیلا، ابلا ہوا انڈا وغیرہ بھی بچے کو دینا چاہیے، کیونکہ اس عمر میں ماں کے دودھ کے علاوہ بچے کو اضافی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس پہ غور کیجیے گا، کھچڑی، دلیا، کیلا، ابلا ہوا انڈا وغیرہ، تو اس کو تھوڑا سا میش کر کے دینا ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا کچل کے تھوڑا سا اس کو زود ہضم کر دیں، چبانے میں بھی بچے کو آسانی ہو، کیونکہ بچے تھوڑے سے جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو اب اتنے تو دانت نہیں ہوتے نا کہ چبا کے کھا سکیں آرام سے، تو ہلکا سا کانٹے سے چمچ سے اس کو میش کر دیا جائے تو اچھا سا ہو جاتا ہے۔ 4.3 ہے نوجوانوں کی غذائی ضروریات۔ نوجوانوں کو کام کی نوعیت کے مطابق ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ اپنے روزمرہ کے کام کاج آسانی سے کر سکیں، یعنی ایسی متوازن غذا جس میں تمام قدرتی اجزاء، خاص طور پر توانائی مہیا کرنے والی غذائیں شامل ہوں۔ پھر ہے 4.4 بوڑھے افراد کی غذائی ضروریات۔ بڑھاپے میں نسبتاً کم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان اتنا کام نہیں کرتا، اس لیے اسے چکنائی بھی سے بھرپور خوراک نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ اس طرح کی خوراک ہضم کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں جسم میں تمام نظام سست ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہلکی پھلکی غذا ہی کھانی چاہیے تاکہ آسانی سے ہضم ہوگا، جسم کا جزو بن سکے۔ عمر کے علاوہ جسم کی غذائی ضروریات کام کرنے کی نوعیت سے بھی گہرا تعلق ہے، یعنی زیادہ مشقت کرنے والے افراد کو زیادہ خوراک درکار ہوتی ہے، اسی طرح جسمانی محنت کرنے والے افراد کی نسبت دفتروں میں بیٹھ کر کام کرنے والے افراد کو کم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بیمار آدمی کو صحت مند اور تندرست آدمی کی نسبت زیادہ غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مریض کمزور اور نحیف ہو جاتے ہیں اور لمبی بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ان کو اپنی کھوئی ہوئی قوت اور توانائی کو بحال کرنے کے لیے زیادہ اور مکمل غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہے خود آزمائی نمبر 4۔ خود آزمائی نمبر 4، ذیل میں دیے گئے جملوں میں صحیح اور غلط جملوں کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، حیاتین اور معدنی نمکیات کو امراض سے بچانے والی غذائیں کہا جاتا ہے، صحیح ہے۔ ہر عمر کے لوگوں کی غذائی ضروریات ایک جیسی ہوتی ہے، غلط بات ہے۔ حاملہ عورتوں اور دودھ پلانے والی ماؤں کو اضافی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل صحیح ہے۔ نمبر 4، دفتر میں کام کرنے والے افراد کو جسمانی کام کرنے والوں کی نسبت زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، غلط بات ہے۔ اچھا، یہاں پہ صحیح کا نشان لگ گیا ہے لیکن یہ غلط ہے۔ نمبر 5، بڑھاپے میں کم چکنائی والی غذائیں کھانی چاہیے تاکہ آسانی سے ہضم ہو سکے، صحیح بات ہے آپ کے، اور میرے خیال سے 5 ہو گئے۔ اچھا، نمبر 2 ہے، آپ کے خیال میں آپ کو اپنے لیے کس قسم کی غذائی ضرورت ہے اور کیوں؟ اب مجھے امید ہے کہ میرا یہ پروگرام جو لوگ سن رہے ہیں، کیونکہ میٹرک کا کورس ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ میٹرک کے بچے جو ہیں 15-16 سال کے ہوں گے، تو ظاہر ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ لکھیں گے کہ آپ کو جو ہے متوازن غذا کی ضرورت ہے اور زیادہ غذائیت والی غذا کی ضرورت ہے، جس میں آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں، آپ کا قد بڑھے، آپ کی جسامت مضبوط ہو، تو آپ کو نوجوان ہونے کی وجہ سے ایسی غذا کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ آگے والے اس میں دیکھ لیجیے گا، جس میں کہ دفتر میں کام کرنے والوں کے لیے بھی غذائی ضروریات لکھی گئی ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی غذائی ضروریات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب ہے نمبر 5، پکانے کے دوران میں غذائی اجزاء کو ضائع ہونے سے بچانا۔ اپنے اور اپنے اہل خانے کے لیے متوازن غذا کا چناؤ ہی ایک اہم بات نہیں، بلکہ اس بات کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ غذا کی تیاری کے دوران میں غذائی اجزاء کسی صورت میں ضائع نہ ہو جائیں۔ آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ ہمارے کھانوں کی تیاری میں کافی وقت صرف ہوتا ہے، اس کے باوجود ماہرین کا خیال ہے کہ پکانے کے دوران میں کچھ غذائی اجزاء خاص طور پر حیاتین ضائع ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر کھانا پکاتے وقت ہم یہ بات کبھی نہیں سوچتے کہ جس طریقے سے ہم کھانا تیار کریں کیا وہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہیں، کہیں دوران تیاری غذائی اجزاء ضائع تو نہیں ہو رہے وغیرہ۔ علم غذائیت سے نوافذ کی بنیاد پر گھریلو خواتین کھانا پکانے کے دوران میں بہت سی غذائی اجزاء ضائع کر دیتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے مراحل ہیں جن کے دوران میں غذائی اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں۔ 5.1، غذا کی بنیادی تیاری کے دوران میں غذا کو پکانے سے پہلے اس کو پکانے کے قابل بنانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، مثلاً آلو کو چھیلا اور کاٹا جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران میں غذا کے ناقابل استعمال حصوں کو الگ کر دیا جاتا ہے اور غذا کو پھر دھویا جاتا ہے تاکہ وہ مختلف قسم کی کثافتوں اور گندگی سے پاک ہو جائیں۔ اس دوران میں کٹی ہوئی سبزی کو اکثر خوب دیر تک بھگو دیا جاتا ہے، جس سے غذائی اجزاء کثیر مقدار میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت سے گھروں میں اکثر خواتین پکانے سے پہلے سبزی، گوشت اور دالوں کو کافی دیر تک پانی میں بھگو دیتی ہیں، مثلاً چاولوں کو پکانے سے پہلے بھگو دیا جاتا ہے اور
پھر اس کے پانی کو پھینک دیا جاتا ہے اور اس طرح اس کے بہت سے غذائی اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں۔ ماہرین غذائیت کا خیال ہے کہ چاول پکانے سے پہلے زیادہ دیر بھگونا نہیں چاہیے ہیں۔ بعض خواتین چاولوں کو ابال کر اس کا پانی نتھار دیتی ہیں، یعنی اس کا پانی نکال لیتی ہیں الگ سے، جس سے غذائی اجزاء کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ تو ہونا چاہیے کہ اگر آپ فرض کریں ایسے بھی چاول بنا رہے ہیں، گھر میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ بغیر نتھارے ہوئے چاول نہیں کھا سکتے ہیں، تو پھر یہ کرنا چاہیے کہ بچوں کو وہ پانی جو آپ نے نتھارا ہے نا وہ پینے کے لیے دے دیں، اور اچھا اچھا سوپ سا ہوتا ہے اور مزہ آتا ہے۔ ہم لوگ تو بچپن میں پیا کرتے تھے، ہماری والدہ ہمیں دیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ پھر گندم کو پیس کر آٹے کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ پسائی کے طریقے اور آٹے کی باریکی یا موٹائی اس کی غذائیت پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ پسائی اور چھاننے کے بعد گندم کے بہت سے مفید اجزاء یعنی لمحیات، کیلشیم، آئرن وغیرہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح لوگ پالک کے دوسرے ساگوں کو ابال کر اس کا پانی نتھار دیتے ہیں، جس سے حیاتیات اور معدنیات کی کثیر مقدار ضائع ہو جاتی ہیں۔ 5.2 ہے دوران تیاری صفائی نہ ہونے کی وجہ سے غذائی اجزاء کا ضیاع۔ اکثر اشیاء خوردنی کو مناسب طور پر نہ دھویا جائے یا پھر برتنوں میں رکھا یا پکایا جائے تو متوازن غذا بھی جسم کو 5.2 دوران تیاری صفائی نہ ہونے کی وجہ سے غذائی اجزاء کا ضیاع۔ اگر اشیاء خوردنی کو مناسب طور پر نہ دھویا جائے یا پھر گندے برتنوں میں رکھا یا پکایا جائے تو متوازن غذا بھی جسم کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ گندگی کے جراثیم اپنی نشو و نما کے لیے ان غذائی اجزاء کو استعمال کر لیتے ہیں اور انسانی جسم میں داخل ہو کر انسان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ متوازن غذا سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ غذا صاف برتنوں میں صفائی کے ساتھ تیار کی جائے اور تیاری کے بعد محفوظ جگہوں پر مکھیوں اور مچھروں سے دور رکھی جائے، کیونکہ مکھیاں اپنی ٹانگوں کے ساتھ لگی ہوئی غلاظت کو متوازن غذا میں شامل کر دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں بے شمار جراثیم اس غذا میں شامل ہو کر اس کو بے اثر بنا دیتے ہیں۔ یہ احتیاط خاص طور پر گرمی اور برسات کے موسم میں لازمی ہے۔ 5.3 ہے پکانے کے غیر مناسب طریقے سے غذائی اجزاء کا ضیاع۔ کھانے کی بہت سی چیزوں کو استعمال سے پہلے پکایا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے ہضم ہو سکیں اور ان کا مزہ اور ظاہری صورت بھی بہتر ہو جائے۔ بہت سی چیزوں کو غذائیت انہیں پکانے سے ضائع یا کم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا انحصار انہیں پکانے کے طریقوں پر ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر کھلی آنچ پر کھانا پکایا جاتا ہے، یعنی تیز آنچ پر، اور ایسی آگ پر زیادہ دیر تک اشیاء خوردنی کو پکایا جائے تو ان کے حیاتین ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گوشت کو ضرورت سے زیادہ گلا دیا جائے تو اس کی غذائیت میں کمی آ جاتی ہے۔ دالوں کو بھی اگر تیز آنچ پر زیادہ دیر تک پکایا جائے تو ان کے حیاتین ضائع ہو جاتے ہیں۔ سبز پتوں یا تیز خوشبو والی سبزی کو پکاتے وقت اگر نہ ڈھکا جائے تو بعض ترشے بھاپ کے ذریعے نکل جاتے ہیں۔ اس طرح پکانے کے دوران میں اگر دیگچی میں بار بار چمچہ ہلایا جائے تو ہوا کی آمیزش سے حیاتین ضائع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر گوشت کو تلنے اور بھوننے سے زیادہ تقریباً 20% حیاتین ضائع ہو جاتے ہیں۔ آلو کے چپس تلنے میں 25 سے 50% حیاتین ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب نمبر 5 ہے غذا کو دوبارہ گرم کرنے سے غذائی اجزاء کا ضیاع۔ غذا کو دوبارہ گرم کرنے سے بھی غذائی اجزاء کافی مقدار میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ ضائع ہونے میں حیاتین کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے، جو کہ سبزیوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اپنے انہیں نوٹ لکھا ہے اور اسی طرح ایک باکس بنا کے جو امپورٹنٹ باتیں وہ لکھی ہیں۔ ترشے سے مراد وہ سادہ مرکبات ہیں جو تمام غذائی اجزاء میں کیمیاوی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بعض اوقات غذا کو مستقل گرم رکھنے کے لیے اوون یا پھر ہلکی آنچ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح بھی کافی مقدار میں غذائی اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں۔ خوراک کی تیاری یا پکانے کے دوران میں غذائی اجزاء کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے مندرجہ ذیل نکات کا عمل کرنا مفید ہوتا ہے۔ نمبر 1، کھانا بہت تیز آنچ پر نہیں پکانا چاہیے۔ سبزیوں کو کاٹ کر بہت دیر تک بھگونا اور دیر تک ابالنے یا پکانے سے ان کے پانی میں حل پذیر حیاتین ضائع ہو جاتے ہیں، لہٰذا انہیں پکاتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جو ہی سبزیاں گل جائیں انہیں فوراً چولہے سے اتار لیا جائے۔ چاول کو زیادہ دیر تک نہ بھگویا جائے، نہ ہی ابالنے کے بعد اس کو نتھارا جائے، نتھار کے پھینکا جائے۔ نمبر 5.5 ہے خود آزمائی۔ نمبر 5، خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ نمبر 1، کٹی ہوئی سبزی کو رگڑ کر اور زیادہ دیر تک دھونے سے ڈیش کی کثیر مقدار ضائع ہو جاتی ہے غذائی اجزاء کی۔ بہرحال اس کے جواب آپ دیکھ لیجیے گا۔
کٹی ہوئی سبزی کو رگڑ کر اور زیادہ دیر تک دھونے سے ڈیش کی غذائی کثیر مقدار ضائع ہو جاتی ہے۔ غذائی اجزاء، گندم کی پسائی کے دوران میں بہت سے غذائی اجزاء مثلاً ڈیش ڈیش اور ڈیش وغیرہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے لحمیات، کیلشیم اور آئرن۔ ساگ کو ابال کر پانی نتھارنے سے ڈیش کافی مقدار میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے حیاتین۔ متوازن غذا ہونے کے باوجود اگر صاف نہ ہو تو ڈیش کے بجائے ڈیش ثابت ہوتی ہے، یعنی فائدے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ پھر ہے نمبر 4، غذا متوازن ہونے کے باوجود اگر صاف نہ ہو تو مفید ہونے کے بجائے غیر مفید ثابت ہوتی ہے۔ ڈیش اور ڈیش کے موسم میں خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں کو مکھیوں اور مچھروں سے بچانا چاہیے۔ تو جناب یہ ہے برسات اور گرمیوں کے موسم میں۔ نمبر 6، دالوں کو اگر تیز آنچ پر دیر تک پکایا جائے تو ان کے ڈیش ضائع ہو جاتے ہیں، لحمیات ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8 ہے، سبزیوں کو دوبارہ گرم کرنے سے بہت سے ڈیش ضائع ہو جاتے ہیں، تو یہ ہے لحمیات ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، گوشت کو تلنے اور بھوننے سے تقریباً 20% ڈیش ضائع ہو جاتے ہیں، تو نمبر 7 کا جواب ہے لحمیات۔ اور نمبر 8، سبزیوں کو دوبارہ گرم کرنے سے بہت سے حیاتین ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے گوشت کو ضرورت سے زیادہ گلا دیا جائے تو اس کی ڈیش میں کمی آ جاتی ہے، غذائیت میں کمی آ جاتی ہے۔ پکانے کے دوران اگر دیگچی میں بار بار چمچ ہلایا جائے تو ہوا کی ڈیش سے حیاتین ضائع ہو جاتی ہیں، تو ہوا کی آمیزش سے یعنی ہوا کے شامل ہونے سے حیاتین ضائع ہو جاتی ہیں۔ جناب اس کے بعد ہے جوابات، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی لکھے ہیں اور ہم نے بھی آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس طرح اب ہمارا الحمدللہ یونٹ نمبر 3 کمپلیٹ ہوا، اور آپ سے درخواست ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمیں بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، آپ کو کتنا سمجھ میں آیا اور آپ کو کتنی ہیلپ ہوئی۔ اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، دوستوں کو بھی بتا دیجئے اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ، خوش رہیے۔